माई शरीफा ने घर पर भैंस पाल रखी थी ताकि वो इसे बेचकर अपनी बेटी की शादी कर सके। लेकिन बहू हर वक्त गालम गलोच करती रहती कि घर से गन बाहर ले जाओ, लेकिन जब दूध की बात आती तो सारा दूध उठाकर ले जाती। एक दिन बहू का भाई आया और बोला कि मुझे कारोबार के लिए पैसे चाहिए। तो उसने रात के अंधेरे में भैंस दे दी और सुबह माई शरीफा के होश उड़ गए और वो परेशानी के आलम में बीमार हो गई। तो बहू सोचने लगी, अच्छा है बुढ़िया मर जाएगी। लेकिन जैसे ही रात हुई तो बहू के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जब उसे फ़ोन आया, ए बुढ़िया क्या हर तरफ गंद फैला के रखा हुआ है, कितनी बार कहा है कि अपने जूते बाहर उतार कर आया करो, लेकिन तुम इतनी ढीठ हो गई हो कि तुम्हें मेरी बात सुनाई ही नहीं देती। घर है तो इसे गंदा करके रखा है, खुद भी गंदी रहती हो। कितनी बार कहा है कि इस गंद की पोट को उठाकर बाहर फेंक दो, लेकिन मेरी बात यहाँ सुनता ही कौन है। फरीदा अपनी सास को ताने देते हुए चीख चीख कर बोल रही थी, जबकि माई शरीफा ने सर झुका दिया और वो और कर भी कह सकती थी। वो अभी भी बहस के बारे से इस गोबर को उठा कर आई थी। इसकी उम्र काफ़ी बढ़ गई थी, वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुकी थी, कमर झुक चुकी थी, हाथ पाँव में से जान उतर आई थी। मगर इसके बावजूद इसे घर के कामों के साथ साथ भैंस को भी संभालना पड़ता था। गोबर के बड़े बड़े टब उठाते हुए इसकी कमर दर्द हो जाती थी, मगर बहू की बातें इससे ताने दिए जा रही थी। इसने चुपचाप जूते उतार कर हाथ में पकड़े, सहन में नंगे पाँव लेकर जूते और पाँव धोए और कोने में रखे हुए चारपाई पर जाकर टिक कर बैठ गई। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। थकावट इतनी ज़्यादा थी कि बहू की बातों को भी ज़्यादा दिल से नहीं लगाया था। वो आहिस्ता आहिस्ता लेट गई, जिसमें दर्द की लहर सी दौड़ रही थी, मगर वो जानती थी कि इसे ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अभी उसे आराम करने की ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ ही देर के बाद उसने भैंस का दूध भी धोना था। ये भैंस रखे इसे कई साल हो चुके थे। बेटे की शादी से भी काफ़ी अरसे पहले इसने एक छोटा सा भैंस का बच्चा लिया था। अब वो मुकम्मल बड़ी भैंस बन चुकी थी। इसने कई बच्चे भी दिए, जिन्हें हमेशा मुश्किल वक्त में फ़रोख्त करके घर का खर्च उठाया। भैंस सिर्फ जानवर नहीं थी, बल्कि इस घर की रोज़ी रोटी का ज़रिया था। माई शरीफा इसे अपनी औलाद की तरह समझती थी। इसके सर पर हाथ फेरती तो इसे कुछ अपना होने का एहसास होता था। इंसान तो अब इसके साथ कुछ अच्छे नहीं रहे थे, मगर ये जानवर इसकी बात को समझ लेता था और इसकी थकन को भी महसूस करता था। थोड़ी देर बाद माई शरीफा ने घुटनों पर हाथ रखकर बमुश्किल उठने की कोशिश की। इसकी हड्डियां ऐसे चरचरा रही थी कि जैसे बरसों पुरानी लकड़ी हो, मगर फिर भी वो हिम्मत करके खड़ी हुई, दूध वाली बाल्टी उठाई और आहिस्ता आहिस्ता कदम घसीटती हुई भैंस के बाड़े में चली गई। सूरज ढल रहा था, हल्की सुनहरी रोशनी बाड़े में फैल चुकी थी। हवा में भैंस के चारे की खुशबू रची हुई थी। माई शरीफा ने बाड़े में दाखिल होकर सबसे पहले भैंस के सर पर प्यार से हाथ फेरा था। भैंस ने मोहब्बत से इसकी तरफ देखा और हल्का सा सर हिलाया। माई शरीफा मुस्कुरा दी। वो थोड़ी देर इसके साथ बातें करती रही, जैसे ही इसका दिल बहलाती हो। भैंस इसकी आवाज़ सुनते ही कभी दुम हिलाती, कभी हल्की सी आवाज़ निकालती, जैसे वो भी जवाब दे रही हो। माई शरीफा थोड़ी देर बाद लकड़ी की चौकी पर बैठ चुकी थी और दूध निकालना शुरू कर दिया। हाथ काँप रहे थे, मगर फिर भी वो ना रुकी। हर धाड़ा जैसे इसके दिल का बोझ कम कर रहा था। दूध की बाल्टी आहिस्ता आहिस्ता भरने लगी, मगर साथ ही इसके हाथों की कपकपाहट भी बढ़ गई। दूध धोते हुए इससे गुजरने दौर की यादें आने लगी, जब वो जवान थी, जब वो अपने शौहर के साथ मिलकर कितने ही काम किया करती थी। जिंदगी मुश्किल ज़रूर थी, मगर दिन सुकून से था। मगर अब सब बदल गया था। दुनिया बदल गई थी, लोग बदल गए थे, मगर वो अपने काम से पीछे नहीं हटी थी। जब दूध मुकम्मल हो गया तो इसने बाल्टी संभाली, दोनों हाथों से पकड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई घर के अंदर चली गई। रास्ते में इसका सांस काफ़ी फूल रहा था, मगर वो रुकना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि अगर रुकी तो दोबारा उठ नहीं पाएगी। घर पहुंचकर इसने बाल्टी एक तरफ रखी और
دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے دن کا سب سے اہم کام مکمل کر لیا ہو۔ اندر سے فریدہ کی اونچی آواز سنائی دی۔ وہ شاید پھر بھی کسی بات پر ناراض ہو رہی تھی، مگر مائی شریفہ نے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بول گی تو بات بڑھ جائے گی۔ یہ گھر اسی کا تھا، مگر اب وہ خود اس گھر میں اجنبی بن چکی تھی۔ بہو کے روئے ہوئے الفاظ، طنز اور گالی نما جملے اس کی روزمرہ کا طعنہ بن چکے تھے، مگر پھر بھی وہ خاموش رہتی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی عزت پیاری تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں فساد ہو۔ وہ ہر دن چپ چاپ خود کو مٹی کی طرح روند رہی تھی، مگر تکرار نہیں کرتی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر دیوار سے ٹکایا۔ اسے اپنی سانسیں بھاری محسوس ہو رہی تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اسے ابھی بھی اور کام کرنے تھے۔ اس نے اپنی شال درست کی، اپنے قدم سیدھے کیے اور اٹھنے کی کوشش کی۔ کمر میں درد کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر وہ برداشت کر چکی تھی اور چل کر باورچی خانے کی طرف گئی۔ دودھ کی بالٹی باورچی خانے میں رکھنے کے بعد وہ ہمیشہ کی طرح چپ چاپ باہر نکل آئی اور اپنے آنگن کے کونے میں رکھی پرانی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ اس کی وہی مخصوص جگہ تھی جہاں دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے وہ چند سانسیں سکون کی لیتی تھی، مگر آج بھی اس کے دل میں وہی بوجھ تھا جو روزانہ شام کے وقت اس کی آنکھوں میں اتر آتا تھا۔ ادھر فریدہ نے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس نے اطمینان کر لیا کہ مائی شریفہ دودھ رکھ کر جا چکی ہو، اور پھر تیز قدموں کے ساتھ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی بالٹی کا ڈھکن اٹھایا اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے سارا دودھ الگ کر کے برتن اور بالٹیوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گلی والے ایک ایک کر کے آنے لگے اور اپنے حصے کا دودھ اٹھا لے گئے، جبکہ باقی جو تھوڑا بہت بچ گیا تھا وہ بھی فریدہ نے اپنے استعمال میں رکھ لیا، اور مائی شریفہ کے لیے ایک گھونٹ تک نہ رہا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، بلکہ اس کا روز کا معمول تھا۔ مائی شریفہ سارا دن بھینس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، گھر کے ہر چھوٹے بڑے کام میں خود کو کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ فریدہ کی تیز مزاج کو بھی برداشت کرتے کرتے مزید تھک جاتی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ دودھ رکھ کر باہر آتی تھی، فریدہ فوراً باورچی خانے میں گھس کر پورا دودھ اپنی مرضی سے بانٹ لیا کرتی تھی، جیسے یہ سب اسی نے اسے وراثت میں دے دیا ہو۔ وہ بھینس رکھنے پر طعنے بھی ساس کو دیتی تھی کہ گھر گندا رہتا ہے، مگر دودھ کی باری آتی تو ایک قطرہ بھی نہ چھوڑتی تھی۔ اس کی چال چلن اور رویے نے مائی شریفہ کے دل پر بار بار دکھایا تھا۔ اپنی مصلحت کے لیے وہ خاموش ہو جاتی تھی، اور برداشت کرنے والی طبیعت کے باعث اس نے کبھی اس کے سامنے زبان نہ کھولی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ کہے بھی تو فائدہ نہیں، اور الٹا گھر میں مزید جھگڑا اور بے سکونی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے وہ چپ چاپ رہ کر سب سہ رہی تھی۔ دن بدن فریدہ کے رویے کی اس کی ہمت کمزور کر دی، اور وہ سارا دن جان توڑ کر کام کرتی رہتی تھی، مگر شام تک اس کی محنت کا سارا پھل فریدہ اپنے قبضے میں کر لیتی تھی۔ پھر بھی مائی شریفہ ہر رات دن پر پتھر رکھ کر یہی دعا کرتی کہ اللہ گھر میں امن رکھے اور اس کی بیٹی کی قسمت اچھی کرے، کیونکہ وہ خود تو برداشت کر سکتی تھی مگر کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اگلے دن فریدہ کا بھائی گھر آیا اور بہن کو لے کر کمرے میں بند ہو گیا۔ کہنے لگا، آپی بہت زیادہ پریشان ہوں، کاروبار کے لیے ڈھیر سارے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں رہے، اور موقع بھی اچھا ہاتھ آیا ہے۔ اگر یہ موقع میں نے گنوا دیا تو شاید زندگی میں کبھی ایسا موقع نہ ملے۔ کچھ کرو، میرے لیے پیسوں کا انتظام کرو۔ تب فریدہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے پیسوں کا انتظام کر سکتی ہوں؟ تم اچھی طرح سے میرے حالات سے واقف ہو۔ میرا شوہر باہر سے جو کچھ بھیجتا ہے اس سے گھر کا خرچ بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ میں اپنی ساس کے ہاتھ سے دودھ چھین چھین کر گھر کا خرچ چلاتی ہوں اور کچھ پیسوں کی بچت کرتی ہوں۔ میرے پاس نہ اتنے پیسے ہیں اور نہ ایسا زیور جسے بیچ کر میں تمہاری مدد کر سکوں، تو تم کسی اور یا کسی سے قرض مانگ لو۔ فریدہ کو بھائی کہتے لگا کہ میں کسی سے بھی قرض نہیں مانگ سکتا، میں پہلے ہی سب دوستوں سے مانگ کر دیکھ چکا ہوں، کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ میں کاروبار میں پیسے ڈبو دوں گا، مجھے تو بس آپ سے امید تھی۔ اگر آپ بھی میری مدد نہیں کرو گی تو پھر میں کس سے کہوں گا؟
بہن بھائی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ فریدہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں تمہاری مدد تو کر دوں لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں۔ تبھی دونوں کا ذہن ایک ساتھ ہی بحث کی طرف گیا۔ فریدہ کے بھائی نے فوراً اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شیطانی سی چمک گئی تھی۔ فریدہ بھی مسکرا دی اور آہستہ سے بولی کہ ہاں میں بھی ویسے سوچ رہی ہوں، چلو یہی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ دونوں نے پروگرام بنایا۔ فریدہ کے بھائی نے فون پر چند لوگوں سے بات کی اور پھر راتوں رات انہوں نے شریفہ کی بھینس کا سودا کر کے اسے بیچ دیا۔ رات کے اندھیرے میں لوگ آئے اور بھینس لے کر چلے گئے۔ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی مائی شریفہ کو خبر ہی نہ ہو سکی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اگلے دن وہ اٹھ کر بھینس کے باڑے میں گئی تو اس کی جیسے دنیا ہی ہل گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، بھینس غائب تھی۔ وہ فوراً واپس آئی اور بہو سے پوچھا تو بہو کہنے لگی کہ مجھے اس گھائے بھینس کے چکر میں کچھ نہیں پتا۔ مائی شریفہ نے باہر کے لوگوں سے بھی پوچھا مگر کسی نے کچھ نہ دیکھا۔ اگر کسی کو خبر ہوتی تو شاید اسے بھی کوئی بتا دیتا۔ پورے محلے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر مائی شریفہ تھک گئی تھی تو آخرکار گھر واپس آئی اور چارپائی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مائی شریفہ سارا دن صحن کے ایک کونے میں پڑی رہی تھی۔ دھوپ وقت کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی تھی اور اس کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی مگر ہاتھ بھی ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ اچانک اس کی دنیا بکھر گئی۔ بھینس اس کے لیے محض ایک جانور نہیں تھی بلکہ اس کی محنت تھی، اس کا سہارا تھی، اس کی روزی تھی۔ وہ کئی سال سے اسے سنبھال رہی تھی، اس کے بچے بیچ کر گھر کے خرچے پورے کرتی تھی اور اب وہ خالی باڑ اس کے دل پر ایسا زخم بن کر بیٹھ گیا تھا کہ اس کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بار بار دیوار کے سہارے اٹھنے کی کوشش کرتی مگر کمر میں درد کی لہر اٹھتی اور اسے دوبارہ زمین پر بٹھا دیتی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے مگر دل میں درد تازہ تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ برسوں پرانی ہو گئی ہو، جیسے زندگی نے اس کے ہاتھوں سے سب کچھ چھین لیا ہو اور اب وہ خالی ہاتھ بیٹھ گئی۔ فریدہ نے صبح اب تک ایک بار بھی اس کے پاس آ کر حال نہیں پوچھا۔ وہ بس کبھی دروازے میں کھڑی یہ دیکھتی اور پھر اندر چلی جاتی۔ اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ یہ سب جانتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ بھینس کس نے لی ہے مگر اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ مائی شریفہ کے لیے نہ دکھ تھا نہ درد۔ اس نے تو راتوں رات اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بھینس بیچ دی اور پیسے لے کر گھر واپس آئی اور وہ پیسے اس کی الماری میں رکھے تھے۔ جب بھی الماری کھولتی تو نوٹوں کا گٹا اسے ایک عجیب سا سکون دیتا۔ اسے لگتا تھا کہ اب اس کے پاس کچھ ہے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ اسے یہ فکر نہیں تھی کہ اس کے پیسے کی قیمت ایک ضعیف عورت کے دل کا دورہ تھا جسے وہ کبھی نہیں بھول سکے گی۔ دوپہر ہو گئی، سورج آگ برسا رہا تھا، صحن فرش کے طرح گرم ہو چکا تھا لیکن مائی شریفہ وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے خود کو اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی لیکن ہاتھ بار بار پھسل رہا تھا، جسم میں طاقت جیسے ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ آہستہ آہستہ گھسیٹتے ہوئے نلکے تک پہنچی، ہاتھ بڑھایا مگر ٹوٹی پکڑتے ہوئے اس کی انگلیاں کانپ گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دھوپ آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ اللہ مجھے صبر دے، میرا دل بہت ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید ہوا بھی اسے نہ سن سکی۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمت کر کے چارپائی تک جانے کا سوچا، وہ لیٹ سکے مگر جیسے ہی کھڑی ہونے کی کوشش کی ٹانگوں میں شدید درد اٹھا اور وہ دھڑم سے بیٹھ گئی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، ہاتھ سرد ہوتے جا رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے اسے لگا کہ اب وہ شاید اٹھ نہ سکے لیکن اس نے خود کو دوبارہ سنبھالا، دیوار پکڑی اور قدم گھسیٹتے ہوئے چارپائی تک پہنچ گئی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی اس نے لمبی سانس لی جیسے کوئی اپنا بوجھ زمین پر رکھ کر سکون کی تلاش میں ہے، لیکن سکون سے کہاں ملنے والا تھا۔ بھینس کی یاد اس کے دل میں چبھ رہی تھی۔ اسے ہر لمحہ وہ منظر یاد آ رہا تھا جب وہ باڑے میں آتی تو بھینس اس کی آواز سنتے ہی دم ہلاتی، اس کے پاس آ کر سر اس کے کندھے سے لگا دیتی جیسے اسے مائی شریفہ کی تھکن سمجھ آتی ہو۔ اب وہ سناٹا جسے پورے گھر میں پھیل چکا تھا
یہ سناٹا مائی شریفہ کی جان کھا رہا تھا۔ شام ہونے لگی، مائی شریفہ کی طبیعت مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ بخار بڑھ گیا تھا، سانسیں تیز ہو رہی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ اب بھی اپنی تکلیف کا کسی سے ذکر نہ کر سکی۔ وہ کسی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی کہ اگر بیمار بھی پڑ گئی تو بہو کو پریشانی ہوگی اور وہ پھر اس کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے گی۔ اس نے زندگی بھر سب کچھ برداشت کیا تھا، اسی صبر نے اسے یہ سکھا دیا کہ درد دل میں رکھو اور خاموشی سے سہو۔ اس نے اپنی چادر اپنی آنکھوں تک کھینچ کر، شاید وہ رونا نہیں چاہتی تھی، شاید وہ اپنی کمزوری دنیا کو نہیں دکھانا چاہتی تھی، مگر دل میں اٹھنے والی تڑپ اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ جب مغرب کے قریب ہوا تو لگی تو فضا میں تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی، مگر اس ٹھنڈک نے مائی شریفہ کے جسم کو مزید سرد کر دیا۔ اس نے اپنی شال اچھی طرح لپیٹ لی، لیکن جسم کا درد اب بہت بڑھ چکا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ کروٹ لی، آنکھیں بند کی، مگر دل میں دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے ہر سانس اس کے جسم پر بوجھ ڈال رہی ہو، جیسے ہر سانس اس سے کچھ لے رہا ہو۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھولی اور صحن کو دیکھا جو خالی پڑا تھا۔ اس خالی صحن میں اسے اپنی زندگی کا سارا خالی پن نظر آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس گھر میں اس کی محنت کو کبھی کسی نے مان نہیں دیا، اس کی خدمت کا کوئی بدلہ نہ دیا۔ اس نے اپنا جوانی اپنے گھر والوں پر قربان کر دی۔ اب بڑھاپے میں اسے صرف تنہائی ملی اور دھوکہ ملا۔ فریدہ رات کو کھانا بناتے ہوئے بار بار کھڑی اسے باہر جھانک رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مائی شریفہ بیمار ہے، مگر وہ اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی کہ بوڑھے لوگوں کو تو کبھی نہ کبھی بیمار ہونا ہی ہوتا ہے۔ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ اس کی بے حسی بوڑھی عورت کی جان بھی لے کے جا سکتی ہے۔ کھانا پکنے کے بعد وہ اس کا بھائی بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ دونوں کے درمیان بھینس کا ذکر آیا تو بھائی نے کہا لگایا اور بولا کہ بہت اچھے پیسے ملے ہیں۔ فریدہ کے چہرے پر بھی خوشی کی جھلک تھی۔ اسے ذرا بھی احساس نہ تھا کہ اسی رقم کی وجہ سے آج گھر میں ایک بے جان عورت تڑپ رہی ہے۔ مائی شریفہ کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بھینس کی غیر موجودگی نے اس کے دل پر ایسا زخم چھوڑا تھا کہ وہ چارپائی پر بیٹھی کانپتی سانسیں لے رہی تھی۔ ہر لمحہ اس کے دل میں یہی سوال گھوم رہا تھا کہ بھینس کہاں گئی؟ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا واحد سہارا تھی، گھر کے خرچ کا ذریعہ اور زندگی کا سکون۔ اچانک صحن کے دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ مائی شریفہ نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ چند لمحوں بعد اس کی نظر گھر کے دروازے سے اندر آنے والی شخص پر پڑی۔ اس کا بیٹا واپس آ گیا تھا، تھکن اور محبت کی جھلک ساتھ لائے، اور فوراً ماں کے قریب آیا اور اسے سہارا دیا۔ ماں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آواز میں محبت اور فکر تھی۔ مائی شریفہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے صرف سر ہلا کر بیٹے کو خوش آمدید کہا۔ بیٹے نے فوراً محسوس کیا کہ ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے سہارا دیا اور پوچھا، ماں، بھینس کہاں گئی؟ مائی شریفہ کی آنکھوں میں آنسو اور بے بسی تھی۔ بیٹے نے فوری طور پر بھینس کی تلاش شروع کی۔ فریدہ اور اس کا بھائی صحن میں تھے، لیکن بیٹے کی سخت نظروں نے انہیں فوراً خاموش کر دیا۔ بیٹے نے فوراً پوچھا، تم لوگوں نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھینس کہاں گئی؟ فریدہ اور اس کا بھائی گھبرا کر کچھ نہ کہہ سکے۔ اتنے میں فریدہ کا فون بجنے لگا۔ کال سننے کے بعد اس کا رنگ اڑ گیا۔ رات کے اندھیرے میں جو لوگ بھینس خرید کر گئے تھے وہ واپس کرنے آ چکے تھے۔ باہر سے بھینس کی آواز آئی۔ گلی میں چند لوگ کھڑے تھے جو رات میں بھینس لے کر گئے تھے۔ وہ اسے چند واپس دینے آئے تھے کیونکہ وہ بیمار ہو چکی تھی۔ بیٹے نے فوراً بھینس کا رسا پکڑا اور صحن میں لے آیا۔ بھینس نے مائی شریفہ کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، جیسے وہ اپنی وفاداری اور محبت ظاہر کر رہی ہو۔ بیٹے نے بھینس کو اندر لے کر آیا اور مائی شریفہ کے قریب باندھ دیا۔ ماں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں یہاں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مائی شریفہ نے اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھے، مگر بار بار یہ آنسو درد کے نہیں بلکہ راحت کے تھے۔ بیٹے نے بھینس کے گرد ہاتھ پھیلائے تو پھر ماں کو سہارا دیتے ہوئے بولا کہ کہاں ماں، اب آپ کو آرام کریں، میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں۔ فریدہ اور اس کا بھائی صحن میں کھڑے شرمندہ تھے۔ بیٹے نے سخت لہجے میں کہا،
کبھی بھی میری ماں کی محبت اور محنت کے ساتھ ایسا کھیل مت کھیلنا۔ دونوں خاموشی سے جھک گئے۔ اب ان کی حرکتیں سب کے سامنے آ گئی تھیں۔ بیٹے نے بھینس کو باڑے میں ڈال کر چارہ اور پانی کا انتظام کیا۔ اس نے ماں کو سہارا دیتے ہوئے کہا، ماں آپ کی محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ مائی شریفہ نے دل میں دعائیں کی اور آنکھیں بند کر کے سکون محسوس کیا۔ شام ڈھل گئی مگر مائی شریفہ کے دل میں امید اور سکون کی روشنی تھی۔ بیٹے نے بھینس کے گرد ہاتھ پھیر کر اسے کھانا کھلایا اور دیکھ بھال کا انتظام کیا۔ فریدہ اور اس کا بھائی صحن سے غائب ہو گئے اور ان کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ اب وہ کبھی بھی مائی شریفہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ مائی شریفہ نے چارپائی پر لیٹے لیٹے بیٹے کی محبت اور بھینس کی واپسی پر محسوس کیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب کم از کم وہ اپنی محنت اور جانور کے سکون کے لیے پریشان نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں مگر دل میں نئی زندگی اور اعتماد کی روشنی چمک رہی تھی۔